नाज़रीन, अगले 72 घंटे बहुत ही अहम साबित हो सकते हैं और इसमें बहुत बड़े फैसले जो वो सामने आ सकते हैं। एक तो वेनेजुएला से बहुत ही डेंजरस खबर जो वो सामने आ रही है और इसके मुताबिक जो डेवलपमेंट सामने आ रही हैं, ट्रंप ने ये कहा है कि उसने ऑलमोस्ट वेनेजुएला के हवाले से फैसला कर लिया है। जी हां, ये अब तक की सबसे बड़ी खबर है कि ट्रंप ने खुद ये बताया है कि उसने फैसला वेनेजुएला के हवाले से ऑलमोस्ट कर लिया है और रिपोर्ट्स के मुताबिक वेनेजुएला पर जो हमला है वो इमिनेंट है और प्रेसिडेंट मडूरो जो हैं उन्होंने कहा है कि अगर वेनेजुएला पर हमला होता है तो पूरा बरे-आज़म अमेरिका जो है, पूरा अमेरिकन कॉन्टिनेंट जो है वो इसके अंदर जो वो ड्रैग हो जाएगा और ये पूरे बरे-आज़म अमेरिका के लिए कोई अच्छी खबर नहीं है कि अगर वेनेजुएला के ऊपर अटैक होने जा रहा है। तो भरपूर लेवल की तैयारियां वेनेजुएला के अंदर भी जारी हैं। क्यूबा को पता है कि वहां पर भी रिजीम चेंज करने के लिए अमेरिका आ रहा है, कई दहाइयों से उन पर सैंक्शंस लगी हुई हैं और कोलंबिया में भी तैयारियां हैं क्योंकि सब ये जानते हैं कि एक के बाद एक मुल्क जो है वो इसका निशाना बनेगा। कोलंबिया की डील भी हुई है फाइटर जेट्स के हवाले से। स्वीडन के साथ उन्होंने जब वो डील की है तो उनको एडवांस फाइटर जेट जब वहां से हासिल होने जा रहे हैं, तो हाई लेवल जो प्रिपरेशंस हैं वो वहां पर जारी हैं और इंटरनेशनल जो फोरम है उसने ये कहा है कि दुनिया आलमी जंग की तरफ जब वो फिसल रही है तो इसमें दुनिया को किरदार अदा करना चाहिए कि मामलात उस डायरेक्शन में ना जाएं। मौजूदा जो सूरत हाल है उसमें दुनिया आलमी जंग की तरफ जब वो फिसल रही है। अच्छा, और ट्रंप ने कहा है कि वो न्यूक्लियर टेस्ट करेगा, यानी एक ऐसा सदर जो एक पीस टाइम प्रेसिडेंट क्लेम करता है अपने आप को और नोबेल पीस प्राइज का भी दावेदार है, वो न्यूक्लियर टेस्ट भी करने जा रहा है और बहुत सारे मुल्कों पर हमला भी करने जा रहा है। उधर MBS जो हैं वो रवाना हो रहे हैं अमेरिका के लिए और अगले 72 घंटों के अंदर उनकी मुलाकात होगी ट्रंप के साथ और ये उनका दौरा होगा बड़ा इंपॉर्टेंट। इससे पहले उन्होंने 2018 में व्हाइट हाउस का दौरा किया था और उस वक्त भी ट्रंप वहां पर सदर थे। फिर बाइडेन दौर के अंदर सऊदी अरेबिया और अमेरिका के ताल्लुकात बहुत ज्यादा खराब हो गए थे और यही वो दौर था जब सऊदी अरेबिया काफी करीब हुआ है चाइना के। तो अब इस दौरे में जो डील है F-35 के हवाले से वो साइन हो सकती है, लेकिन उसमें इजराइल ये प्रेशर डाल रहा है और बहुत सारी खबरें भी ज़ाहिर इनिशिएट करवा रहा है और उसकी लॉबी भी पूरी तरह से एक्टिव है कि ये डील साइन ना हो और जैसा कि वो कह रहे हैं कि भाई ये चाइना को टेक्नोलॉजी चली जाएगी, तो इस तरह की बातें वहां पर फैला रहे हैं। तो अगर सऊदी अरेबिया को ये जेट्स नहीं मिलते तो फिर सऊदी अरेबिया क्या चाइना की तरफ जाएगा या फिर ये जेट्स मिल जाएंगे, तो ये दौरा भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा। इसमें ऐसी चीजें तय हो सकती हैं कि रीजनल जो बैलेंस ऑफ पावर है वो तब्दील हो जाए। गजा में सूरत हाल क्या है? गजा में जो सूरत हाल है बहुत ज्यादा डेंजरस है और सबसे पहले मैं गजा ही से आगाज करता हूं, वहां पर सूरत हाल क्या है। नाज़रीन, दुनिया के सबसे मजलूम तरीन लोगों में से गजा के लोग हैं और बहुत ही पेन के अंदर हैं। सूडान के लोग भी इस वक्त बहुत ज्यादा तकलीफ के अंदर हैं, पेन के अंदर हैं और सूडान के लोगों को दुख इस बात का है कि उनके अपने ही लोग उनको मार रहे हैं। यहां तो एक कॉलोनाइजर है ना जो बाहर से आकर फलस्तीनियों को मार रहा है, सूडान में तो उनके अपने ही लोग अपने लोगों को बेदर्दी के साथ जब वो मार रहे हैं और उनके लिए आवाज उठाने वाला भी कोई नहीं है। OIC बिल्कुल खामोश बैठी हुई है जैसे वहां पर कुछ हो ही नहीं रहा। एक इजलास तक बुलाने की इस फोरम की आप कह लें कि इस वक्त ताकत नहीं है, ना ही ये गजा के हवाले से कोई अमली इकदाम उठा सकी है, सूडान पर तो ये इजलास भी नहीं बुला सकती। तो गजा के लोग दुनिया के बहुत मजलूम तरीन लोग हैं, सूडान के लोग बहुत ही मजलूम तरीन लोग हैं और भूख है और अभी तक मलबे तले से वो बॉडीज निकाल रहे हैं और मेडिकल जो उनको ट्रीटमेंट चाहिए वो उनके लिए अवेलेबल नहीं है। तो इसमें क्या हुआ है कि पिछले कुछ घंटों से वहां पर बारिश शुरू हो गई है, बहुत हैवी रेन वहां पर हुई है जिससे उनके जो खेमे हैं उनमें सैलाब आ गया है। खेमों के अंदर जो है वो पानी भर गया है, तो सबको खेमे भी मुयस्सर नहीं है और जिनको हैं वहां पर जो है वो सैलाब आ गया है और सूरत हाल उनके लिए और ज्यादा वहां पर पेनफुल हुई है। और ऊपर से इजराइल ने बमबारी की है, पिछले कुछ घंटों में इजराइल ने अक्रॉस दी गाजा स्ट्रिप जो है वो बमबारी की है। फ्लडेड गाजा कैंप्स डीपन सफरिंग फॉर डिस्प्लेस्ड फैमिलीज, मतलब एक तो मौसम की शिद्दत ज़ाहिर बारिश से बढ़ जाएगी और ऊपर से वो सारे खेमे जो वो पानी से भर गए। हैवी रेन फ्लड्स इन गाजा डिस्प्लेसमेंट कैंप्स, बहुत शदीद बारिश वहां पर हुई है। लिविंग फैमिलीज इन डेस्परेट कंडीशंस, किधर जाएं वो, मतलब पानी पानी भर गया है हर तरफ। As authorities call for urgent shelter and humanitarian aid,
فوری امداد کی وہاں پر ضرورت ہے، فوری خیموں کی جو ضرورت ہے، شیلٹرز کی ضرورت ہے جو کہ اندر الاؤ نہیں کی جا رہی۔ تو موسم کی شدت، بھوک، بیماریاں، ٹھیک ہے نا، اور اوپر سے سیلابی صورتحال، اور اوپر سے اسرائیل بم بھی برسا رہا ہے۔ اسرائیلی ایئر اسٹرائکس ٹارگیٹ ملٹیپل ایریاز ان غزہ، بہت سارے غزہ کے ایریاز میں اسرائیل نے ساتھ ہی بمباری بھی کی ہے۔ ملٹیپل ایئر اسٹرائکس اور آرٹلری نے اٹیک کیا ہے۔ اسرائیل کی جو گراؤنڈ فوج وہاں پر موجود ہے اس نے بہت ساری ڈیمولیشنز جو ہے وہ کی ہیں، اور فلسطینی عورتیں بھی اس کے اندر جو وہ شہید ہوئی ہیں۔ اسرائیلی وار پلینز نے رفح کے اندر ایئر اسٹرائک کی، زیتون کے علاقے میں ایئر اسٹرائک کی، اور آرٹلری نے بھی خان یونس اور ساؤتھ کے علاقے میں حملے کیے، اور ان کی جو گراؤنڈ فورسز ہیں انہوں نے بلڈوزنگ آپریشن جو وہ کیے ہیں، بہت ساری بلڈنگز کو جو وہ گرایا ہے جبالیہ کے علاقے کے اندر۔ تو نارتھ سے لے کر ساؤتھ اور سینٹر میں انہوں نے یہ حملے کیے ہیں، اور فلسطینی عورتوں کو شوٹ کیا گیا ہے، یعنی ان کی زمینی فوج نے گولیاں مار کر جو وہ شہید کیا ہے۔ یہ دیکھیں نا، further reported that woman was shot and killed by Israeli forces، ٹھیک ہے، تو براہ راست گولیاں مار کر بھی شہید کیا گیا ہے۔ So Palestinian resistance maintains that Israel continues to carry out daily violations، کہ daily violations جب وہ ہو رہی ہیں اس سیز فائر ایگریمنٹ کی جو شرم الشیخ میں ہوا، اور اسرائیل فلی رسپانسبل ہے کہ کل کو اگر یہ معاہدہ ٹوٹتا ہے تو اس کی ساری ذمہ داری اس کے اوپر ہوگی۔ تو ان حالات کو دیکھتے ہوئے ایک اہم ترین ملاقات جب وہ ہونے جا رہی ہے، اور وہ ملاقات ہے جو حماس کے سربراہ ہیں خلیل الحیا اور سٹیو وٹکوف کی براہ راست ملاقات ہونے جا رہی ہے۔ براہ راست یعنی ایک طرف سٹیو وٹکوف بیٹھا ہوگا اور دوسری طرف جو ہے خلیل الحیا بیٹھے ہوں گے۔ یہ بہت ہی غیر معمولی ملاقات ہے۔ سٹیو وٹکوف preparing for a possible meeting with حماس الحیا، نیو یارک ٹائم۔ یو ایس اینڈ حماس میٹنگ کمز، کیوں ہونے جا رہی ہے؟ کیونکہ اسرائیل جو سیز فائر کی وائلیشنز کر رہا ہے اور بیک لیش آ رہا ہے، جو امریکہ ایک نیو غزہ پلان، کنٹروورشل نیو غزہ پلان امپوز کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اور اوپر سے جو اسرائیل وائلیشن کر رہا ہے، اس تناظر میں ملاقات ہونے جا رہی ہے۔ دیکھیے ریزسٹنس جو ہے وہ یہاں پر میڈیٹرز کو مکمل ٹائم دے گی کہ وہ اس معاہدے کو امپلیمنٹ کروائیں، ٹھیک ہے نا۔ وہ بار بار ان کو مخاطب کر رہی ہے اور ان کو انفارم کر رہی ہے، اور ظاہر ہے وہ دیکھ رہے ہیں، تو حماس ان کو ایک ٹائم دے گی کہ وہ یہاں پر آ کر امپلیمنٹ کروائیں۔ اگر وہ اس میں ناکام ہو جاتے ہیں تو پھر الٹیمیٹلی حماس رسپونڈ کرے گی۔ دیکھیں رسپونڈ کرنا، اس صورتحال کی طرف جانا ڈیزائربل نہیں ہے، یعنی پہلے دن سے ریزسٹنس کی کوشش سیز فائر کی طرف لے کر آنا ہے، تو دوبارہ فل سکیل جنگ کی طرف جانا مقصد نہیں ہے، اس معاہدے کو امپلیمنٹ کروانا مقصد ہے۔ لیکن اگر میڈیٹرز اپنا کردار ادا کرنے میں ناکام ہو جاتے ہیں تو پھر حماس کے پاس کوئی آپشن نہیں ہوگا، کیونکہ یہ صورتحال اس طرح سے جاری نہیں رہ سکتی۔ اسرائیل مسلسل حملے نہیں کر سکتا کہ حماس خاموش بیٹھی رہے، ٹھیک ہے نا۔ تو آنے والے دنوں میں، ہفتوں میں وہ رسپونڈ کریں گے اگر میڈیٹرز اس کو امپلیمنٹ نہ کروا سکے۔ تو یہ ملاقات بہت امپورٹنٹ ہونے جا رہی ہے۔ سو یہ ایک ان یوزول ڈپلومیٹک سٹیپ ہوگا امریکہ کی جانب سے، کیونکہ وہ فارملی جو ہے اور براہ راست حماس کے ساتھ انگیج نہیں کرتا ہے۔ دیکھیں حماس کو تو انہوں نے اتنا ڈیمونائز کیا ہوا ہے کہ یہ دنیا کی سب سے بڑی جو بری آرگنائزیشن ہے وہ حماس ہے، دنیا میں ہر مثال کی جڑ حماس ہے، تو اب انہی کے ساتھ براہ راست ہے وہ بیٹھنا، تو یہ بہت ہی ان یوزول ڈپلومیٹک میٹنگ، مطلب درمیان میں کوئی تھرڈ پارٹی نہیں ہے، براہ راست وہ بیٹھے ہوں گے۔ The meeting would unfold against the backdrop of ongoing Israeli violations committed despite the ceasefire۔ سب دیکھ رہے ہیں۔ دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں، مڈل ایسٹ کی جو بھی الائنسز ہیں اسرائیل کے ساتھ یا امریکہ کے ساتھ، لیکن ایک بات جو ان وائز کنٹریز جو وزڈم رکھتے ہیں، جو کنٹریز سمجھدار ہیں، اور آلموسٹ سارے ہی سمجھدار ہیں، وہ اس بات کو انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں، ان میں یہ اپروچ اب پروان چڑھ رہی ہے کہ وہ اسرائیل پر ٹرسٹ نہیں کر سکتے ہیں۔ جو وہ یہ سوچ کر بیٹھے ہوئے تھے کہ وہ اسرائیل کو لانگ ٹرم منصوبوں کا حصہ بنائیں گے، ان میں اب یہ بہرحال جو کچھ 2 سالوں میں ہوا ہے، اور پھر وہ دیکھ رہے تھے کہ اسرائیل کوئی سیریس کنٹری نہیں ہے، کیونکہ وہ ایک پراپر کنٹری بھی نہیں ہے۔ معاہدے ہوتے ہیں وہ ان کو توڑتا ہے، بمباری کرتا ہے، شام میں دیکھیں، لیبنان میں دیکھیں، غزہ ویسٹ بینک میں دیکھیں، تو ان کنٹری، اور پھر جو قطر کے اوپر اٹیک ہوا ہے اس معاملے کو کبھی مت بھولیں۔ ریجن میں یہ اپروچ ضرور ہے اور وہ آگے بڑھ رہی ہے، ظاہری طور پر جو بھی ہو رہا ہے ایک اپروچ ضرور ہے، کنسنسس ضرور ہے جو آگے بڑھ رہا ہے کہ جو ہم پہلے پلاننگ کر کے بیٹھے ہوئے تھے وہ صحیح نہیں ہے، اور اسرائیل کے اوپر جو ٹرسٹ نہیں کیا جا سکتا۔ تو آنے والے ٹائم میں یہ ظاہری طور پر بھی یہ چیزیں آپ دیکھیں گے۔ ابھی آپ دیکھیے دمشق میں دھماکے ہوئے، سو ایٹ لیسٹ 1 killed as explosions hit Damascus، آلموسٹ 3 دھماکے ہوئے ہیں،
اور بتایا جا رہا ہے کہ راکٹس فائر ہوئے ہیں. اسرائیل کہہ رہا ہے جی ہمارا ان دھماکوں سے کوئی تعلق نہیں. تو اسرائیل کے کہنے سے کچھ نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. اسرائیل نے تو جو ایران میں حملے کیے تھے, اسیسینیشنز کی تھی, اس سے بھی اس کا کوئی, تو اسرائیل کے کہنے سے کچھ نہیں. دمشق میں حملہ اور راکٹ سے حملہ یہ کس نے کیا ہے؟ دمشق میں بڑے دھماکے ہوئے ہیں, تو یہ صورتحال ہے. ادھر جو یونائٹڈ نیشن کی فورسز ہیں انہوں نے کہا ہے کہ اسرائیل وائلیشن کر رہا ہے لیبنان میں اور آکوپیشن کر رہا ہے, اور یہ جو اسرائیل بارڈر وال بنا رہا ہے یہ وائلیشن ہے اس بلو لائن کی جو اسرائیل اور لیبنان کے درمیان بارڈر ہے, اس کو وائلیٹ کرتے ہوئے اسرائیل لیبنان کی مزید ٹیریٹری کے اوپر یہ وال بنا رہا ہے, مزید آکوپیشن کر رہا ہے. یہ آج انہوں نے سٹیٹمنٹ جاری کی ہے. تو یہاں پر یعنی اسرائیل کے ارادے شام میں, لیبنان میں, ویسٹ بینک میں, غزہ میں یہ بالکل واضح ہیں, اور قطر پر بھی اس نے حملہ کیا ہے. اچھا اب آپ دیکھیے ٹرمپ کے دور میں بہت ساری جنگیں ہوں گی. وہ اپنے آپ کو ایک پیس ٹائم پریزیڈنٹ کہتا ہے, لیکن اس پر ہم بہت بات کر چکے ہیں, لیکن یہ جنگوں کا دور ہے. اب جناب علی خبر یہ ہے کہ ٹرمپ آلموسٹ فیصلہ کر چکے ہیں, اور وجہ یہ بھی ہے کہ ایپسٹین کا جو ایشو ہے اس سے فوری طور پر توجہ ہٹانے کے لیے بھی کچھ کرنا ہے. تو جنگوں سے بہترین آپشن امریکن پریزیڈنٹ کے پاس کبھی بھی نہیں ہوا. تو جب مسئلہ ہوا ہے, بل کلنٹن نے بھی یہی کیا جب اس کا اسکینڈل چل رہا تھا, اور اس کے پیچھے بھی ایپسٹین تھا. ایپسٹین ہی کی وہ پلانٹڈ خاتون تھی, اسرائیل کی پلانٹڈ وہ خاتون تھی. اور نکسن کے بارے میں ٹکر کارلسن کہہ چکا ہے کہ نکسن سکینڈل میں بھی اور جو اس کی امپیچمنٹ ہوئی اس کے پیچھے بھی اسرائیل کے تانے بانے ملتے ہیں. تو اب ایپسٹین سے فوری توجہ ہٹانے کے لیے کوئی نہ کوئی جنگ کرنی ہے. تو ٹرمپ ہولڈز ہائی لیول میٹنگز آن وینزویلا, ڈیسیژن ایمیننٹ. ہائی لیول میٹنگز اس وقت ہو رہی ہیں اور ڈپلائمنٹ ہو رہی ہے میجر نیول اینڈ ایئر ایسٹس کی کریبین کے اندر. رپورٹس کے مطابق انٹرنل ڈسکشن جو ہیں وہ اس وقت جاری ہیں, اور واشنگٹن جو ہے وہ ایکسلریٹ کر رہا ہے اپنے بلڈ اپ کو, اور بلڈ اپ کر رہا ہے نیول اور ایئر پاور کو. اور انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ اسی ویک میں آلموسٹ 3 میٹنگز ہوئی ہیں. ہوم لینڈ سیکیورٹی کاؤنسل جب وہ 3 مرتبہ اس نے وینزویلا کے حوالے سے میٹنگ کی ہے. ایک بہت بڑی میٹنگ جب وہ تھرسڈے کے دن ہوئی ہے, تھرسڈے کے دن, جس میں ٹرمپ بھی شریک تھے, جس میں جے ڈی وینس شریک تھے, جس میں ہوم لینڈ سیکیورٹی ایڈوائزر سٹیفن ملر شریک تھے, جس میں پیٹی ہیجسن جو وار سیکرٹری ہیں وہ شریک تھے, اور چیئرمین آف دا جوائنٹ چیف آف سٹاف جو کہ ابھی اسرائیل سے بھی ہو کر آئے ہیں وہ بھی شریک تھے. تو یعنی پوری ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کا بہت بڑی جو میٹنگ ہے وہ تھرسڈے کی روز ہوئی ہے, اور اسی ویک میں 3 امپورٹنٹ ترین میٹنگز ہوئی ہیں. اور ٹرمپ کے سامنے تھرسڈے کے روز ہے وہ ملٹیپل ملٹری آپشنز رکھے گئے کہ کون سے ملٹری آپشن جو ہے وہ لیے جا سکتے ہیں. اور ابھی تھوڑی دیر پہلے ٹرمپ نے یہ کہا ہے کہ ڈیسیژن میں بھی ایمیننٹ. اس نے کہا I sort of made up my mind on Venezuela. میں نے آلموسٹ وینزویلا کے حوالے سے اپنا مائنڈ بنا لیا ہے, آلموسٹ فیصلہ میں نے کر لیا ہے. یہ اب تک کی سب سے بڑی خبر ہے, فیصلہ آلموسٹ ہو چکا ہے. We made lot of progress with Venezuela in terms of stopping drugs etc. اور ٹرمپ نے ایک بار پھر یہ کہا ہے کہ وہ نیوکلیر ٹیسٹ کرے گا. حالانکہ امریکہ کے اندر امریکن انتظامیہ میں اس بات کی مخالفت کی جا رہی ہے, لیکن ٹرمپ نے پھر کہا ہے کہ وہ نیوکلیر ٹیسٹ کرے گا. ٹرمپ انسسٹ on nuclear testing amid internal opposition. ٹرمپ نے ری افرم کیا کہ وہ اس کا ارادہ ہے to proceed with nuclear weapon testing. یہ بہت ہی خطرناک بات ہے, اور اگر یہ نیوکلیر ٹیسٹ شروع ہو گئے تو اس میں صرف ایک ٹیسٹ تک معاملہ نہیں رکے گا. اصل بات یہ ہے کہ وہ معاہدہ ٹوٹ جائے گا, اور اس کے بعد پھر پتہ نہیں نارتھ کوریا کتنے ٹیسٹ کرے گا. چائنا کے لیے بہت بڑی اپرچونٹی ہوگی کہ وہ ٹیسٹ کر سکے. رشیا بالکل تیار بیٹھا اور وہ کہہ رہے ہیں ہم بالکل اپنی تیاری کر رہے ہیں, تو امیڈیٹلی ہم جو وہ ٹیسٹ کریں گے. تو پھر یہ معاملہ پتہ نہیں کہاں جا کر جو رکے گا. تو کوئی تک نہیں بنتی نیوکلیر ٹیسٹ کرنے کی, لیکن بہرحال ٹرمپ جو وہ کر رہے ہیں. اچھا, ٹرمپ نے ایک اور اقدام اٹھایا. اس نے 200 جو فوڈ پروڈکٹس ہیں جس میں بیف ہے, کافی ہے اور باقی چیزیں ہیں, اس کے اوپر بناناز اور یہ 200 فوڈ آئٹم, اس پر ٹیرف جو رول بیک کر لیے, ٹیرف ختم کر دیے. یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ تجارتی جنگ میں شکست ہے. اور دوسرا, ٹرمپ یہ چاہ رہے ہیں کہ انٹرنلی جو ہے وہ ماحول ذرا کول ڈاؤن ہو, ٹھیک ہے نا, کیونکہ انفلیشن وہاں پر بہت ہو رہی ہے, تو وہ ذرا کول ڈاؤن. اور یہ تجارتی جنگ کا بھی فیلئر ہے, تو اگر جنگیں کرنی ہے تو آلریڈی اگر انفلیشن ہے تو وہ تو جنگوں سے اور بڑھے گی. تو یہ امپورٹنٹ ہے کئی حوالوں سے. اچھا, اب پریزیڈنٹ مڈورو کا کیا رسپانس آیا, ذرا ہیڈ لائن دیکھیے. مڈورو وانز ا بلڈ اپ. ڈو دے وانٹ another Gaza in South America?
کیا وہ ساؤتھ امریکہ میں ایک اور غزہ چاہتے ہیں؟ غزہ میں جو کچھ انہوں نے کیا ہے کیا یہاں پر بھی وہ ویسا ہی کرنا چاہتے ہیں؟ مڈورو نے امریکن پیپل کے ساتھ ایڈریس کیا ہے اور کہا کہ وہ کھڑے ہو جائیں اور روکیں اس حملے کو، اور ساتھ انہوں نے کہا کہ یہ وینزویلا کے اوپر جو حملہ ہے یہ تبدیل ہو جائے گا ان اے ٹریجڈی ان دا امریکن کانٹیننٹ، پورے بر اعظم امریکہ کے لیے ٹریجڈی یہ کریٹ ہو سکتی ہے، یہ معاملہ اس طرف جا سکتا ہے، پورا بر اعظم امریکہ اس میں ڈریگ ہو جائے گا۔ تو یونائٹڈ اسٹیٹس آف دا امریکہ، اس کے پیپل جب وہ کھڑے ہو جائیں اس حملے کے خلاف۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ کے جو لوگ ہیں وہ ایک ہیروک رول جو ہے وہ ادا کر سکتے ہیں اس لمحے، جو بہت ہی کریٹیکل لمحہ ہے۔ یہ بہت خوفناک ٹائم ہوتا ہے جب کسی قوم کے اوپر حملہ ہونے جا رہا ہو۔ عراق میں وہ ٹائم آپ پڑھیں ذرا، جب افغانستان میں حملہ ہونے جا رہا تھا، بالکل وہ آخری گھڑیاں بڑی خوفناک ہوتی ہیں۔ So what could become a tragedy for our entire American continent? Do they want another Gaza in South America? یہ وہ امریکن پیپل سے خطاب کر رہے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ میں امریکہ کے لوگوں سے کہتا ہوں humanity is already suffering enough، انسانیت آلریڈی بہت مشکل میں ہے، from the pain caused by the genocide in Gaza، غزہ میں جو جینوسائیڈ ہوئی ہے اس سے انسانیت اور پہلے بہت زیادہ تکلیف میں ہے، تو کسی اور ٹریجڈی کی طرف جب وہ نہ دھکیلا جائے۔ ایک انٹرنیشنل فورم ہے جس کا نام ہے جی انٹرنیشنل نیٹ ورک ان ڈیفینس آف ہیومینٹی، عالمی ایک نیٹ ورک انسانیت کے دفاع میں، یہ 2004 میں اس کو بنایا گیا تھا، اور اس میں یعنی یہ ایک ایسا فورم ہے جو اینٹی امپیریلسٹ وائسز جس میں ہے، اینٹی وار وائسز، اور یہ اینٹی وائسز ہیں کہ ملٹری اٹیک جب وہ نہ کیے جائیں، اور ان کی آئیڈیالوجی یہ ہے کہ اگر کسی پر حملہ ہوتا ہے تو پھر جوائنٹ ریزسٹنس کرنا یہ سب کی ذمہ داری ہے۔ اچھا، اس میں ہوگو شویز اور فیدل کاسٹرو جو ہیں، ایسی شخصیات بھی اس کا حصہ رہی ہیں، اس میں خطاب وغیرہ کرتی رہی ہیں، تو دنیا کے انٹلیکچوئلز اور بڑی بڑی وائسز اور بڑے بڑے فگرز ہیں، وہ آرٹسٹ، وہ اس میں شامل رہے ہیں۔ تو آج ان کا اعلامیہ بھی جاری ہوا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ دنیا ورلڈ وار کی طرف جا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ لیٹ اس سپورٹ دا وینزویلا پیپل، ہمیں وینزویلا کی لوگوں کے لیے مدد کرنے کے لیے کھڑے ہو جانا چاہیے۔ ان کا لیجیٹیمیٹ رائٹ ٹو پریپیئر ٹو ریزسٹ ملٹری ایکشن، ملٹری ایکشن کو ریزسٹ کرنے کی طرف ہیلپ کرنی چاہیے ہمیں، ٹھیک ہے نا، یعنی باقاعدہ آرمڈ ریزسٹنس۔ پھر انہوں نے دنیا کی گورنمنٹس اور آرگنائزیشنز کو کہا کہ وہ کھڑی ہو جائیں اور امریکہ کی اس میڈنس کو، اس پاگل پن کو روکیں، دیٹ از پشنگ دا ورلڈ ٹوورڈ اے ورلڈ وار۔ امریکن میڈنس جو دنیا کو ورلڈ وار کی طرف دھکیل رہی ہے۔ دیکھیں پوری دنیا میں جاری جنگیں کس نے چھیڑی ہوئی ہیں؟ تائیوان کا مسئلہ، غزہ کی جینوسائیڈ، افریقہ کے مسائل، یوکرین کی جنگ، آپ ایک ایک اٹھا لیں، کون سا ایسا مسئلہ ہے جس میں پیچھے امریکہ نہیں ہے؟ تو یہ جو میڈنس ہے یہ دنیا کو ورلڈ وار کی طرف دھکیل رہی ہے۔ سو لیٹ اس ڈیفینڈ the right of the people to self determination and preservation of the Latin America۔ دیکھیں نا، اب وہ پورا ریجن اکٹھا ہو رہا ہے کہ ہمارے اس پورے ریجن کو پرزرو کرنے کا، اس کے دفاع کرنے کا ٹائم آ گیا، کیونکہ وہ ایسے نہیں دیکھ رہے ہیں کہ وینزویلا پر حملہ صرف وینزویلا پر حملہ ہے، وہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہم سب کے اوپر جب حملہ ہے۔ تو اسی درمیان جو بولیورین الائنس ہے فار دا پیپل آف آر امریکہ، ان کا بھی جو اجلاس ہوا ہے، انہوں نے کہا یو ایس اگریشن اگینسٹ وینزویلا تھریٹنز ریجنل اسٹیبلٹی، پورے خطے کے لیے یہ خطرہ ہوگا، اور انہوں نے کہا کہ یہ جو اوفینسو ایسکیلیشن ہے اور یہ پرووکیٹو جو ریٹرک ہے امریکہ کی جانب سے، یہ صرف وینزویلا کے اوپر نہیں ہے، پورے ریجن کے حوالے سے ہے، اور ایسے فگرز امریکہ کے بات کر رہے ہیں اور جنگ کی بات کر رہے ہیں جن کی کوئی کریڈیبلٹی نہیں ہے، جن کی کوئی مورل اتھارٹی نہیں ہے، جو صرف جھوٹ بول رہے ہیں، جن کے ابزرڈ آرگومنٹس ہیں، جن کے فیبریکیٹڈ سینیریوز ہیں، اور ان ساری باتوں کو ہمارے لوگ اچھے طریقے سے جانتے ہیں۔ انہوں نے خبردار کیا کہ امریکہ جو ہے وہ اپنا پریشر انٹینسیفائی کر رہا ہے اور ریکلیس ملٹری اگریشن کی طرف جا رہا ہے ایک آزاد نیشن کے خلاف، اور انٹائر کیریبین جو ہے would be pushed into unprecedented turmoil۔ پورا جو کیریبین اور لیٹن امریکن ریجن ہے وہ اس میں ڈریگ ہو جائے گا۔ کوئی بھی اٹیمپٹ فورس امپوز کرنے کی یہ پولیٹیکل، اکنامک اور سوشل سٹیبلٹی کو لیٹن امریکہ میں اور کیریبین میں اس کو ڈسٹرائے کر دے گی۔ یو ایس ری سائیکلنگ انٹروینشنسٹ ایجنڈا،
کہ جو انٹروینشن وہ کرتے ہیں اس ایجنڈے کو وہ ریسائیکل کر رہے ہیں. اب نئی انٹروینشنز کے لیے وہ نیا ایجنڈا جب وہ بنا رہے ہیں. کولمبیا کی ڈیل ہوئی ہے سویڈن کے ساتھ, 17 جیٹس ان کو ملنے جا رہے ہیں جس کی امیڈیٹ ڈیلیوری شروع ہو جائے گی 2026 سے. امیڈیٹ ڈیلیوری 17 جیٹس ان کو ملنے جا رہے ہیں. تو یہ اس وقت کی صورتحال ہے, کافی خوفناک صورتحال ہے جو آپ کے ساتھ شیئر کیا. آپ نے رائے ضرور آگاہ کریں. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.